हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में मबऊस होके दीन पहुंचा के दुनिया से चले जाना, इसके बाद कयामत है। क्योंकि कुरान ने फरमाया है कि नबुव्वत पे ईमान की 3 शर्तें हैं। पहली मा उनजिला इलैका, कुरान को मानो। दूसरी वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, फिर पहली किताबों को मानो। और तीसरी वबिल आखिरति हुम युक़िनून, क़यामत को मानो। तो हुजूर की आमद के बाद क़यामत के करीब होना, ये अलामात बाईदा में पहली अलामत है। इसी को हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मुफस्सिर कुरान हैं, हिब्रुल उम्मा हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं। वो इरशाद फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी में रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ मुबारक को खड़ा किया और 3 उंगलियों को बंद किया, 2 उंगलियां बुलंद फरमाई और फरमाए, लोगो आना वस्साअतु कहातैन, फरमाए जैसे ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं ऐसे मैं और कयामत इकट्ठे हैं। मुराद क्या? हुजूर और कयामत में इस तरह कोई नाया नबी नहीं है जैसे इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई नाई उंगली नहीं। ये बुनियादी तौर पे कयामत के मुताल्लिक बातें हैं। तो कयामत की अलामात बाईदा में ये है। और इसी तरह कयामत की अलामात बाईदा में एक ये है कि उम्मत के अंदर फितने खड़े हो जाएंगे और फितनों का जमाना आएगा। जैसे फितने तातार है, या नारुल हिजाज है, या नारुल यमन है, या नारुल शाम है। मुख्तलिफ रिवायात हैं। शाम से आग निकलेगी, यमन से आग निकलेगी, हिजाज से आग निकलेगी, तातारियों का फितना आएगा। ये अलामात के इशारात मौजूद हैं, ये अलामात बाईदा हैं, ये हो चुकी हैं, इसके मुतालिक किसी को शक नहीं है। अब 2 अलामात क़यामत की रह गई। नंबर 1 मुतवस्सिता, दरमियानी। नंबर 2 अलामात करीबा, बिल्कुल करीब, कयामत के ऊपर जाके उनको पूरा होगा। तो 2 किस्म की निशानियां हैं, ये दोनों मिलाकर बताई गई हैं। हदीस पाक में इनका टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, हुजूर पाक ने इसका जमाना तय नहीं फरमाया, हुजूर ने स्पेसिफिक एक टाइम जोन नहीं तय फरमाया कि ये यूं नहीं फरमाया। इन अलामात को मिलाकर बयान फरमाया। उसकी कई वजह हैं। बुनियादी वजह यह है कि बंदे को हर वक्त क़यामत के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, इसीलिए उसको मिलाकर बयान किया गया है। तो मैं दोनों किस्म की निशानियां अब आपके सामने रखूंगा कि क़यामत की निशानियां क्या हैं, क़यामत की अलामात क्या हैं और क़यामत किस तरतीब पर आएगी। पहली और बुनियादी बात अर्ज कर दूं, फिर उसके बाद मैं निशानियां रखता हूं। एक बात आपने सुनी होगी कि कुरान करीम की खुलासे की लफ्ज आपने एक सफ़े पे पढ़ने हो तो वो सूरतुल फातिहा है। जो सूरत फातिहा है ये पूरे कुरान का खुलासा है। लोग कहते हैं कैसे खुलासा है? पूरे कुरान में 6 बातें हैं और वो 6 की 6 बातें सूरत फातिहा में हैं। पूरे कुरान में कितनी 6 बातें हैं? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 क़यामत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वाले, नंबर 6 न मानने वाले। ये पूरे कुरान में है। अल्लाह ने या तौहीद सुनाई है कहीं, या रिसालत सुनाई है, या अल्लाह ने क़यामत बताई है, या अहकाम बताए हैं, या मानने वालों का जिक्र है या ना मानने वालों का। ये पूरे कुरान में तफसीलन मौजूद है। लेकिन ये 6 की 6 चीजें सूरतुल फातिहा के अंदर मौजूद है। 6 की 6 चीजें आप कहेंगे कहां है? मैं आपके सामने तौहीद की बात ले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम में तौहीद मौजूद है। मालिक यौमिद्दीन में क़यामत मौजूद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अहकाम मौजूद है। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में रिसालत मौजूद है। अनअमता अलैहिम में जैसे रिसालत है वैसे मानने वाले हैं, क्योंकि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन है। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन में न मानने वाले हैं। तो ये 6 चीजें सूरत फातिहा में हैं। तो जैसे सूरत फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है, ऐसे एक हदीस है जो पूरी हदीसों का खुलासा है। सूरत फातिहा को कहते हैं उम्मुल कुरान, ये कुरान की बुनियाद है, कुरान का खुलासा है। ऐसे उस हदीस को कहते हैं, जो मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, कि उसका नाम है उम्मुस सुन्ना, वो सुन्नत की बुनियाद है और वो हदीस की बुनियाद है। वो क्या हदीस है? उसका नाम है हदीस जिब्राइल। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मुस्नद अहमद में भी है और इसी तरह मिशकात में भी है। मिशकात के तो इब्तिदा में मौजूद है। वो हदीस क्या है? सुने, मैं वो हदीस अर्ज करने लगा हूं। मैं पूरी हदीस नहीं सुना रहा, सिर्फ अपने उन्वान का जुमला सुनाकर इसकी तरफ आऊंगा। एक हदीस है, हजरत उमर फरमाते हैं कि हम नहनु इंदा
इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर के पास बैठे थे, इज़्तला अलैना रजुल, अचानक एक शख्स आया, शदीद बियाज सियाब, और उसके कपड़े जो थे बिल्कुल साफ सुथरे थे, शदीद सिवाद शार, और उसके जो बाल थे वो बिल्कुल साफ सुथरे बेहतरीन बने हुए थे, कपड़े भी साफ थे, बाल भी साफ थे। ये निशानी है कि मदीना का रहने वाला था। दूर का होता तो इस पर कोई असर सफर होता, तो फरमाते हैं ला युरा अलैहि असर सफर, सफर का असर भी नहीं था, तो पता चला मदीना का है। अगर मदीना का होता तो हजरत उमर जानते, कहते हैं लेकिन अगली बात वला यारिफुहु मिन्ना अहद, हम में कोई बंदा उसको जानता भी नहीं था। अच्छा हम जानते नहीं है तो फिर बाहर का है, अगर बाहर का है तो कपड़े भी मैले होते, गर्दो गुबार बालों पे भी होता, अब बाहर का नहीं है, हम पहचानते भी नहीं है, शशो पंज में पड़ गए बंदा कौन है। इसी असना में कि हम उससे कोई सवाल करें, उसने काम किया। काम क्या किया? कहते हैं फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उस शख्स ने आया और अपने घुटनों को उस शख्स ने आगे किया, रसूलुल्लाह के घुटनों के साथ मिला दिया, नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ उसने मिला दिया, और नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ मिलाया, अपने हाथों को हुजूर पाक की रान पे रखा और नबी अलैहिस्सलाम से बात करने लगा। हमने कहा यार इसे आदाब भी आते हैं, सवाल करने आया तो शागिर्दी की तरह बैठ रहा है, फिर अदब और लजाजत से सवाल कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे इस्लाम बताएं, ईमान बताएं, एहसान बताएं। 3 सवाल किए। हुजूर ने इस्लाम की जो है ना 6 चीजें, ईमान की 5 चीजें, एहसान की 2 चीजें ये बयान फरमा दी। इसका उन्वान से ताल्लुक नहीं है, मैं इसलिए उसको छोड़ रहा हूं। फिर उसने चौथा सवाल किया और उसने पूछा कि ये बताएं अखबिरनी अनिस्साअ, बताएं कयामत कब आएगी। ये जो उन्वान है कयामत कब आएगी, उसने ये सवाल किया। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मल मसऊलु अन्हा बिअलम मिन अस्साइल, जितना तुझे पता है उतना मुझे पता है। क्या मतलब? यानी अल्लाह को पता है, ये बात इतनी तो तेरे मेरे दरमियान है। तो कहते हैं जब हुजूर ने ये फरमाया, हजरत उमर कहते हैं उस शख्स ने अर्ज किया इतनी बात तो ठीक हो गई, लेकिन कुछ निशानियां हैं जो आपको पता हैं मुझे नहीं पता। फखबिरनी अन अमारातिहा, आप मुझे निशानियां फरमा दें। तो अल्लाह के रसूल ने 2 निशानियां बताई। अब सुने, ये 2 निशानियां अल्लाह हमें महफूज रखे, ये इसलिए सुना रहा हूं, पहले मैं बाद में कोई और। अगर हम में ये हो हम फौरन इससे तौबा कर लें, हम में ये हो फौरन इससे हट जाएं। हुजूर पाक ने फरमाया पहली निशानी क्या है? पहली निशानी फरमाया पहली निशानी अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जो औरत अपना बच्चा जनेगी वो बच्चा नहीं जनेगी, गोया बांधी अपने आका को जन रही है। फरमाया बांधी आका को जल रही है, ये कैसे हो सकता है? फरमाया ये कयामत की निशानी है। और दूसरी निशानी फरमाया जिनके पांव में जूतियां नहीं होंगी, बकरियां चराने वाले होंगे, वो बिल्डिंग में मुकाबला करेंगे, तेरी बिल्डिंग ऊंची या मेरी ऊंची। ये 2 निशानियां हैं। अब ये उस जमाने का लफ्ज है जब हुजूर ने फरमाया। जदीद दौर में समझाना बड़ा आसान है। आप कहेंगे क्या? ये जो पहली निशानी है कि बांधी अपने आका को जनेगी, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मैं इसकी तशरीह करने लगा हूं, गलत है तो अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है तो अल्लाह कबूल फरमाए। मुराद ये है कि कयामत से पहले घर में वालिद की हैसियत नौकर जैसी होगी, बेटे की हैसियत मालिक जैसी होगी, बेटी की हैसियत मालकन जैसे होगी और मां की हैसियत नौकरानी जैसी होगी। ये पहली निशानी। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, आज हमें देखना होगा कि मेरा और मेरे वालिद का, बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुकात क्या है, और उस रिलेशनशिप का मामला क्या है। अगर ऐसा है कि मेरे और मेरे वालिद के दरमियान ताल्लुकात में यह है कि मैं अब्बा का अब्बा बन के बैठ गया हूं और अब्बा नऊजुबिल्लाह मेरा बेटे की हैसियत इख्तियार कर गया है, या बेटी कि मैं मालकन बन के बैठ गई हूं और मेरी मां की हैसियत नऊजुबिल्लाह एक नौकरानी की हो गई है, तो फरमाया सुन लो लोगों, पहली कयामत की निशानी जाहिर हो जाए। और दूसरी निशानी कि जूतियां के बगैर चलने वाले और बकरियां चराने वाले ये लोग क्या करेंगे? ये बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और बिल्डिंग में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। फरमाया इसका क्या मतलब? मैं इसका मतलब, इसकी वजह, इसकी तशरीह आपकी खिदमत में रखता हूं। अगर ये गलत हो अल्लाह माफ फरमाए, ठीक हो अल्लाह कबूल फरमाए। जदीद जुबान में इसका तर्जुमा क्या है कि बंदा देहात में रहता था, कौम कुछ और थी, शहर में आ गया,
ویل سیٹل ہو گیا, بہترین اس کی جو ہے نا آمدن ہو گئی اور زبردست ہو گیا, تو اس نے اپنی قومیت بدل دی کہ جی میں کیوں اپنی قوم وہ بتاؤں جو دیہات میں قوم تھی, چلو ہم کسی اونچی قوم کے ہیں. حالانکہ قوم اونچی اور نیچی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وجہ تقوی تھی, اس نے تقوی کو بھولا, قوم کو بدلا. حدیث پاک میں ہے جس نے قوم بدلی گویا اس کو اپنے باپ بدلنے کا شوق ہے, یہ اس طرح کر رہا ہے. تو دوسری نشانی یہی ہوئی کہ اگر قومیتیں بدلی اور ادھر آ کے میں پیسے کا مقابلہ کرنے بیٹھ گیا, ایک ہے میں اپنا گھر بنا رہا ہوں ضرورت پہ, 10 منزلہ ضرورت ہے آپ 10 بنا لو, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن ایک ہے کسی کے دکھلاوے کے لیے, کسی کو جلانے کے لیے, کسی کی جیلسی میں, کسی کی رد میں اور کسی کی تردید میں اپنے مال کا اظہار کروں تاکہ وہ جلے. فرمایا یہ قیامت کی نشانی, جب یہ پورا ہو جائے سمجھ جاؤ دوسری قیامت کی نشانی پوری. یہ حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے اور آپ کی خدمت میں نے حدیث سمجھا دی. اب آئیے ذرا اس آیت کی طرف, قرآنی آیت کی طرف جو ہم نے اکثر پڑھتے ہیں, جو میں نے خطبے میں پڑھی, میں اس کا مطلب بھی سمجھا دوں. فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی علیہ السلام لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بتائیں قیامت کب قائم ہوگی, ایان مرساہا کس وقت قائم ہوگی. فرمایا فیما انت من ذکراہا, تو اس کی بات کیوں پوچھ رہا ہے, یہ سوال کریں اس سے. اگر تو اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تو نے نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں تو پھر پوچھ نہیں, اللہ کا شکر ادا کر. اور اگر تو اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تیرے ذمہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے تو پھر توبہ کر, پوچھ نہیں. اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا, یہ تو رب کے معاملات ہیں, اللہ جانتا ہے. بس نشانیاں بتا دی گئی ہیں, نشانیوں کی بنیاد پر معلومات ہیں, یہ نہیں پتا کہ اس نشانی نے کس طرح واقع ہونا ہے. بس اب ہم نے اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر نشانیاں کب پوری ہو رہی اور کس طرح ہو رہی. یہ میں نے تمہید بتائی ہے تاکہ میں اگلی گفتگو سمجھاؤں. پتہ ہے تمہید کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولویوں والا لفظ ہے, میں تمہید کا عوامی مطلب سمجھا دوں. تمہید مہد سے نکلا ہے, مہد گود کو کہتے ہیں, مہد گود کو کہتے ہیں. تو کیا مطلب, بچہ ماں کی گود میں اٹھنا بیٹھنا سیکھتا ہے, چلنا پھرنا سیکھتا ہے, بولنا سننا سیکھتا ہے, تو اگلی زندگی اچھی گزارتا ہے. تو آپ بھی تقریر کا پہلا حصہ سمجھ گئے ہوں گے تو اگلی گفتگو آپ سمجھ جائیں گے. اس لیے پہلی گفتگو کو تمہید کہتے ہیں, اگلی کو تقریر کہتے ہیں. تو میں نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں. قیامت کی نشانیوں میں کیا کیا چیز ہے, آئیں میں جامع ترمذی سے ایک حدیث پاک مستقل طور پہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے, ابواب الفتن ہے, باب ما جاء فی علامات الساعہ ہے. اس کے ساتھ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے 15 نشانیوں پہ مشتمل قیامت کے بارے ایک حدیث پاک حضرت علی کے واسطے سے اور حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے رضی اللہ عنہما, یعنی نبی کے یارانے سے بھی اور نبی کے گھرانے سے بھی, کیونکہ اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے اور صحابہ نبی کا یارانہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت گھرانے کے بھی قدردان ہیں, یارانے کے بھی قدردان ہیں. ہمارا نظریہ ہے نہ پیغمبر کی اہل بیت کو چھوڑ کے کامیابی ہے, نہ نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے کامیابی ہے. ہم اہل بیت کے بھی قدردان ہیں, صحابہ کے بھی قدردان ہیں. تو صحابی حضرت ابو ہریرہ, اہل بیت میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہما, ان دونوں کی روایت کو ملا کر میں آپ کی خدمت میں جامع ترمذی سے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو قیامت کی نشانیاں سننا چاہ رہے ہو, آؤ میں تمہیں قیامت کی نشانیاں سناؤں. رسول اللہ نے اتنی ترتیب سے یہ سنائی ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے اتنی زبردست انداز میں سنائی ہیں کہ یقین مانے صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم حیران پریشان ہو گئے کہ رسالت میں آپ کیا کیا نشانیاں بتا رہے ہیں. فرمایا پہلی بات, فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا, میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر اکٹھا ترجمہ کروں گا. فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وابقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت القينات والمعازف وظهرت الاسباط في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور
ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابعوا كنظام بال قطع سلكه فتتابع. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں. فرمایا پہلی نشانی فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جس وقت مال غنیمت کو لوگ ذاتی پیسہ سمجھ لیں. اللہ اکبر. بیت المال کو، اللہ کے حق کو جو غربا کا ہے، مستحقین کا ہے، مستحق کے مال کو ذاتی دولت سمجھا جائے. اس سے مراد حکمران بھی ہیں اور ہر وہ شخص بھی ہے جس کے اندر یہ، جس کی اتھارٹی میں، جس کے انڈر یہ طاقت ہے کہ وہ مال کا رکھوالا ہے ہر طرح کا. صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف سلطان وقت ذمہ دار ہے، ہر بندہ سلطان ہے جتنی اس کی رعیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں تم میں ہر شخص اپنی رعیت کا حکمران ہے اور اس سے پوچھو گی. کیا مطلب؟ میں والد ہوں تو اپنی اولاد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوں. اسی طرح میں اگر مالک ہوں تو اپنی دکان میں کام کرنے والے سرونٹ کا ذمہ دار ہوں. میں سینئر ہوں تو اپنے جونیئر کا ذمہ دار ہوں. میں افسر ہوں تو اپنے دفتر کا رکھوالا ہو. اور اسی طرح آپ چلتے چلے جائیے سلطان وقت تک. تو فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جس وقت مال غنیمت کو اور سرکاری مال کو، عوامی مال کو ذاتی پیسہ سمجھ کے خرچ کیا جانے لگے، یہ قیامت کی پہلی نشانی. اور فرمایا دوسری والامانت مغنما، اور کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے اور یہ اسے مال غنیمت سمجھ کے اپنا آپ بنا لے. مال غنیمت سمجھ لے. کیا مطلب؟ مال غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مال غنیمت کے کیا معنی ہے؟ یعنی کسی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے کوئی مال ملا ہے. اگر کوئی امانت رکھوانے آیا ہے تو اس نے آپ کو امین سمجھا ہے، اس نے آپ کو امانت دار سمجھا ہے، تو آپ اس کی امانت کا خیال کریں. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں چلو اندر کل میں کوئی چیز کھو لئیے، میں نے اس سے کوئی چیز کھینچ لی ہے، نکال لی ہے، تو اس طرح تم سمجھو گے. فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا والزکاۃ مغرمہ، زکات دینے کے وقت کی باری آئے گی، لوگ کہیں گے ٹیکس دیا جا رہا ہے. یہ تو ٹیکس ہے. میرے دوستو ٹیکس میں اور زکات میں بڑا فرق ہے. میں یہاں رک کے ایک فرق بیان کروں پھر میں آگے چلتا ہوں. ٹیکس کیا ہے؟ زکات کیا ہے؟ ٹیکس اپنے مال کی حکومتی شرط پوری کرنا ہے، اور زکات عبادت کا نام ہے، زکات نیکی کا نام ہے، زکات حسنہ کا نام ہے، زکات بھلائی کا نام ہے، زکات اللہ کے حکم کا نام ہے. آج لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں آئی ایم فائلرز، میں فائلرز میں شامل ہوں، میں تو فائلر ہوں، میں نے FBR کے ریٹرن بھرے ہیں اور میرے پاس یہ ہے، میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں. اے کاش مسلمان اسی خوشی سے کہتا کہ میں زکات دیتا ہوں. آپ بینکوں میں جائیں نا، کئی ہمارے سنی دوستوں نے اپنے آپ کو اہل تشیع لکھوا رکھا ہے. کیوں جی؟ اجی اسی لیے کہ جی اہل تشیع بینک کی زکات کے قائل نہیں ہے، ہمیں یہی لکھ دو تاکہ ہماری زکات کا معاملہ نہ ہو سکے. آپ مجھے بتائیں اگر یہی چیز ہوگی اور کل مردم شماری اگر بینک والوں سے لے لی جائے تو پھر آپ کس کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر بندے کی موت آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس طرح ایسے جرائم میں. اور اسی طرح چلو نہ بھی لکھوائیں، خود کو اہل سنت والجماعت بھی کہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے اجی ہم زکات دیں گے انشاءاللہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. میرے بھائی تھانے دار تجھے پکڑنے کے لیے آیا، ہتھ کڑی اٹھا کر آیا، FBR نے تیرے پیچھے پولیس لگائی، تو نے نبی کی شریعت کو اتنی ویلیو بھی نہیں دی کہ میں زکات دے دوں. اچھا زکات پتہ ہے کتنی ہے؟ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکات ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ. میں پھر دوہرا رہا ہوں، شاید کوئی اونگ رہا ہو. 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکات ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. اس کے دوران تمہارے پاس کروڑوں آئے، باقیوں پہ نہیں ہے. سال کا شروع سال کا آخر دیکھیں گے، کل اتنی سی بات ہے، 40واں حصہ. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 40 پہ تقسیم کرو، جو جواب آیا وہ زکات ہے. 40 پہ تقسیم کرو. یعنی میں مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بالفرض اگر 100 روپے پہ زکات آتی تو 97.5 روپے آپ کے اور 2.5 روپے فقیر کے. اور موت ایسے پڑتی ہے جیسے 97.5 ہم فقیر کو دے رہے ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. اصل نام ان کا حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، جندب نام ہے.
ابو ذر کو نیت ہے، وہ فرماتے تھے کہ رب کا تو حکم ہے 97.5 آپ کے اور 2.5 اللہ کے، لیکن میرا جی چاہتا ہے 2.5 ہم رکھ لیں، 97.5 اللہ کو دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دو گے تو تب اللہ کرم کرے گا۔ کہتے ہیں محبت تو زیادہ مال سے ہے، کم سے تو نہیں ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے اس صحابی کا، لیکن اللہ نے وہی کم رکھا ہے آپ کے اور میرے لیے، زیادہ نہیں رکھا۔ ہمیں شیطان ببل کی طرح لمبا کر کے دکھاتا ہے، ببل کھاؤ نا، پھر اس کو نکال کے چھوٹی عمر میں ببل کھاتے تھے نا، ایسے لمبا کر کے دکھاتے، اتنی ایک لمبی ہو گئی یہ ببل، تو وہ ببل کی طرح شیطان لمبا کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مسئلہ بن گیا۔ اور سنیں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی جائے گا، اور کہتے ہیں گنجا سانپ اس پہ آئے گا، اقرا گنجا سانپ، اور وہ کہے گا گنجا تو مجھے ڈس رہا ہے، کیوں ڈس رہا ہے؟ تو سانپ کے منہ میں زبان ہوگی، وہ کہے گا میں تو تیرا مال ہوں، انا کنز لک انا مال لک، میں تو تیرا مال ہوں، جس مال کو اپنے پاس رکھا تھا اور غریبوں کو نہیں دیا تھا۔ اور پتہ ہے ایک جملہ سنیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مال آ گیا ہے فار ایور میرا ہے، ہمیشہ میرا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے اور ابو جہل کی صفت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پڑھوں آیت، سنیں، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا۔ علماء سے ترجمہ پوچھ لیں، الذی، اس شخص کو دیکھو، جمع مالا، جس نے کریڈٹ میں مال جمع کر لیا، وعددہ، کاؤنٹنگ کی، گنتا رہا، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، غریب کو نہیں دیا۔ یحسب، کنسپٹ یہ تھا، ذہنیت یہ تھی، خیال یہ تھا، ان مالہ اخلدہ، مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، اور جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، حما کا ایک معنی بخار بھی ہوتا ہے، جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا نا، تو پھر جب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو قرآن کہتا ہے فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ قرآن کہتے ہیں فرشتے آئیں گے ماتھے پر، سائیڈوں پر اور کمر پہ داغیں گے اور کہیں گے تیرا مال ہے۔ اچھا داغیں گے کیسے؟ توجہ ہے، لفظ فتقوا بہا جباہم، تقوا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، اس میں ایک وائر ہے، اس تار کو ٹانکنا ہوتا ہے نا، تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو جس کہتے ہیں، جس کو پگھالا جاتا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ بولیے، قاویہ کے ساتھ، قاویہ پگھالتا ہے، ٹانکا لگ جاتا ہے، تو فتقوا عربی میں قاویہ وہی سے نکلا ہے، کی نشانی ہوئی۔ فرمایا والزکاۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ٹیکس، تیوان سمجھا جائے گا، نعوذ باللہ، جس کو کہتے ہیں نا اے تے مغرو لاون واسطے میں چلا گیا نا، جو پنجابی میں کہتے ہیں اے تے میں گلے چ کڈھن واسطے گیا سی، میرے گل مصیبت پہ گئی، یہ جملے بولے جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک زکوٰۃ کے لیے۔ فرمایا ایسے نہیں ہے، اور زکوٰۃ دیں گے تو مال پاک ہوگا، زکوٰۃ دیں گے تو مال پاک ہوگا نا۔ اچھا ایک جملہ آپ کو سناؤں، میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، کچھ لبرلز لوگ بیٹھے تھے جو صرف کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو تعلیم سمجھتے ہیں، قرآن سنت کو تعلیم نہیں سمجھتے، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہم نے کالج یونیورسٹی بھی ٹاپ کر کے پڑھی ہے اور قرآن پاک اور حدیث بھی ٹاپ کر کے پڑھی ہے۔ تو گفتگو میں بات چلی نا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولوی صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، حلال مال پلیت ہوتا ہے کہ ہم اس کو پاک کریں زکوٰۃ دے کر؟ یہ اس لاجک پیش کر رہا ہے، حلال مال پلیت ہوتا ہے؟ میں نے اسے کہا میں دو سوال کرتا ہوں، پہلا سوال کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہتے کیا مطلب میں کافر ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مسلمان ہے تو پھر اس ترتیب پہ سمجھاؤ۔ کہتے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا پھر میرا دوسرا سوال، گائے، بھینس، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، لیلا ویلا، جتنے چیزیں ہیں، یہ حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ حلال ہے، حلال ہے۔ میں نے کہا میرے دو سوال پورے ہو گئے، اب میری جواب سن لیں۔ کہتے جی سنائیں۔ میں نے کہا جب گائے کو ذبح کرتے ہیں، جب گائے حلال ہے تو اس کی سب چیز حلال ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بکری کو ذبح کرتے ہیں، بکری حلال ہے؟ کہتے ہیں حلال ہے۔ میں نے کہا پھر سب چیزیں حلال ہیں؟ نہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے یہ ودم، یہ جو بہتا ہوا خون نکلتا ہے حرام ہے، پھر اس کے ساتھ فلاں چیز فلاں، اس طرح 7 چیزیں جو ہم جانور میں گنواتے ہیں انہوں نے گنوائی۔ میں نے کہا ایک منٹ، حلال مال میں حرام کہاں سے آ گیا؟ مول صاحب کے مطلب میں کہ جی تو سمجھے وے
آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے حلال مال کمایا، میں کیوں زکات دوں کہ مال پاک ہو، میرا تو پاک مال ہے۔ میں نے کہا میں نے سوال کیا گائے بھینس بکری پاک ہے، یہ پاک میں حرام کہاں سے آ گیا؟ اے صحیح اللہ رسول دسے، مگر اے بھی اللہ رسول دسے، جی ہاں وہ مولوی نہیں دسا۔ پتہ نہیں پرابلم کیا ہے علماء کے ساتھ، خام خواہ سے علماء کے معاملات میں آئیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بن نون نہیں ہیں، ہم بتا ہیں۔ کسی نے کہا کیا مطلب؟ کہا مسئلہ بنانے والے نہیں ہیں، مسئلہ بتانے والے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائیو جب جانور حلال ہے تو حلال جانور میں حرام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں جی حلال جانور ہے لیکن یہ چیزیں اللہ رسول نے حرام کر دی ہیں، منع کر دی ہیں، ناجائز بتا دی ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی کمایا ہوا مال بھی حلال ہے لیکن اللہ رسول نے غریب کا حصہ رکھا ہے، جب تم اس کو لے کر بیٹھو گے تو حرام بن جائے گا۔ تو میں نے کہا اس میں غریب کا حصہ ہے، اس غریب کے حصے کو لے کر تم بیٹھ گئے ہو تو پھر یہ تب حرام ہو گیا ہے، ورنہ آپ کا مال حلال ہے، میں آپ کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو میرے دوستو رب کریم کے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والزکاۃ مغرمہ، زکات کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ اور اگلا لفظ بڑے قابل غور لفظ ہے، فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین اللہ رسول شریعت کے مقصد کے لیے نہیں دوسرے مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ دینی علوم، شریعت، اسلام، مذہب، نالج، ایجوکیشن، پڑھائی، تعلیم اس لیے نہیں ہوگی کہ دین کی بنیاد پہ پڑھی جائے، کسی اور کام کے لیے پڑھی جائے گی۔ میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں آج کوئی اسلامیات اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اسلام میرا مذہب ہے، دین میرا مذہب ہے، شریعت میرا مذہب ہے اس لیے میں اسلامیات کر رہا، ایم فل ان اسلامیات کر رہا، پی ایچ ڈی ان اسلامیات کر رہا۔ جی نہیں، وہ اسی لیے کر رہا تاکہ اچھے اسکیل کی نوکری لے سکوں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دینی مقاصد پہ علم نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے تعلقات ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز تک، تقریباً کسی پروفیسر سے ملیں، کسی وائس چانسلر سے ملیں، کسی ڈین سے ملیں یا کسی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بیٹھے ہوں وہاں پر، تو میں نے ایک جملہ کہتا ہوں سنیں کہ یہی تعلیم دین مدارس اور مساجد میں اور اسکول کالج میں ایک فرق ہے۔ جی کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ وہاں اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، اور یہاں اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ۔ اس لیے کرپشن وہاں ہوتی ہے، یہاں پاکیزگی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی عالم کہہ دے آج عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، ہماری تنخواہیں بڑھا دو۔ میں نے نہیں دیکھا اس دفعہ رمضان کی تراویح نہیں پڑھائی جائے گی، ہماری تنخواہ بڑھا دو۔ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ڈاکٹرز بھائی، ہمارے انجینئر بھائی، ہمارے ایڈوکیٹ بھائی، ہمارے بیوروکریٹس بھائی، ہم اسٹرائک کریں گے ورنہ ہماری پے میں دگنا اضافہ کر دیا جائے۔ ہم نے تو دیکھا ہے وہاں ہڑتال ہے، وہاں پر احتجاج ہے، وہاں پر اسٹرائک ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اسٹوڈنٹ کو، جب بچے کو، جب ایک طالب العلم کو مائنڈ سیٹ یہ ملے کہ یہ پڑھوں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، یہ پڑھوں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، وہ بڑا ہو کر پیسے ہی کمائے گا۔ پھر ان بچوں کو تم پال رہے ہو، تربیت نہیں دے رہے۔ تربیت دینا اور ہوتا ہے، پالنا اور ہوتا ہے۔ جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، پرندہ بھی اپنے بچے کو پالتا ہے۔ اگر آپ اور میں بھی اپنے بچوں کو پالنا شروع ہو گئے تو پھر ان 4 ٹانگوں والوں میں اور ہم 2 ٹانگوں والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ میں کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں نے کہا میں پہلے خود کو مخاطب ہوں پھر آپ کو، کہیں آپ کی ایگو ہارٹ ہو جائے کہ مولوی صاحب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میں پورے معاشرے میں بات کر رہا ہوں کہ جی پالنا اور ہے، تربیت دینا اور ہے۔ آج بچوں کو پالا جا رہا ہے، نانا ہم بچوں کی تربیت کریں۔ تو میرے دوستو فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، یہ قیامت کی نشانی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اطاع الرجل امرأته وأق أمه، یہ جملہ سنیں، دونوں جملوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ فرمایا اطاع الرجل امرأته وأق أمه، بیوی کی بات اس لیے مانے گا کہ ماں کو رلانا شروع کر دوں۔ یوں نہیں ہے کہ بیوی کی بات مانے گا، وہ تو ماننا چاہیے، وہ تو حدیث پاک میں ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تو بیوی کی تو بات ماننی چاہیے۔ یوں نہیں ہے بیوی کو اسی لیے ہنساؤں گا تاکہ ماں کو رلاؤں،
इस बुनियाद पर बीवी को हंसाना, इस बुनियाद पर बीवी की इताअत करना कि अपनी मां की नाफरमानी कर दूं, ये कयामत की निशानी है। मां को भी खुश रखो, बीवी को भी खुश रखो। चलो शुक्र है औरतों में बात नहीं जा रही, मर्दों में जा रही है। हजरत ने फरमा दिया। तो यहां लोग मुझसे पूछते हैं, अजी मौली साहब केड़ा तरीका है मैं मां को राजी रखा ते जाल को राजी रखा? पूछते हैं लोग, वो क्या तरीका है? मां को राजी रखो, बीवी नाराज हो जाती है, बीवी को राजी रखो, मां नाराज हो जाती है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरतीब है। आप कहेंगे क्या? अपनी बीवी को बात समझाओ कि आज तू बहू है, तू कल सास बनेगी। आज तू किसी की बीवी बनी है और मैं तेरा शोहर हूं, कल हमारा बेटे की भी बीवी बनेगी और वो उसका शोहर होगा। आज तू मुझे मेरी मां से लड़ाकर अलग कराने की तरतीबें रखेगी, कल तेरा बेटा भी तुझसे अलग होगा, तेरी बहू की बातों पे। समझाएं उसे, या अलग होना है तो खुशी बरजा हो जाए, लड़के ना हो। दो अपने चूल्हे अलग करने आपका राइट्स है, आप राइट्स हैं, आपके हुकूक है, आप करें, लेकिन लड़ाई की बुनियाद पे न करें। देखिए इन्होंने सूट पहना हुआ है मैरून, मैंने सूट पहना है व्हाइट। इस बुनियाद पे नहीं कि मैं इसको दिखाऊं या ये मुझे दिखाए, इस बुनियाद पे कौन की अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद है। तो इस तरतीब पर आप अलग अलग हो जाएं, लड़ाई पे तो ना हो। और दूसरी बात, अपनी बीवी को और मां को देखो, लड़ाई हो जाए तो सबके सामने अपनी मां को सच्चा करो, मां को सच्चा करो। कमरे में जाके बीवी से सॉरी करनी पड़े ना तो सॉरी कर लो, और उसे कहो वो मेरी जन्नत भी है, मेरे लिए दोज़ख भी है, उसके कदमों तले मेरी जन्नत है। खुदा के लिए गुजारा कर ले, कल तेरा बच्चा भी तेरी इस तरह इज्जत करेगा। यह माओ की तरबियत होती है। मैं कोई बीवी की नाफरमानियों की बात नहीं कर रहा, बीवियों को रुलाने की बात नहीं कर रहा। बहुत बड़ा हक है, उसने अपने बहन, अपने भाई, अपने अब्बा, अपनी अम्मा, अपने घर को छोड़ा है तुम्हारे लिए, हम उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन अपनी मां को रुलाएंगे भी नहीं। और मैं औरतों को कहता हूं, कई मरतबा मेरे खवातीन में गुफ्तगू होती हो तो मैं कहता हूं मेरी बहनों, तुम अपनी सास को खुश रख सकती हो, खुद रख सकती हो। क्यों? मैं मिसाल दे रहा हूं। एक शख्स की बीवी उससे खुश है कि मेरा मियां बहुत अच्छा है, ये अपनी सहेलियों को बाद में बताना, अपने मां बाप को बाद में बताना कि मेरा शोहर, माई हस्बैंड इज द बेस्ट पर्सन, मेरा खामद बहुत अच्छा है। ये बात पहले जाके अपनी सास को बताओ कि अम्मा आपकी तरबियत है, आपका बेटा मेरे साथ बहुत अच्छा है। ये तुम मां को जाके, यानी शोहर की मां को बताओगी, उसका दिल ठंडा होगा, तुमसे लड़ेगी नहीं। और तेरे पास 10, 15, 20 सूट है पहनने के लिए, सारे तेरे लिए बेहतरीन है, तो फिर रंग की चॉइस, कलर चॉइस अपनी सास से करवाओ कि अम्मा आज कौन सा कलर पहनूं, वो जो कहे तुम पहन लो, है तो तेरे सारे पसंदीदा। बाहर जाती हो अब एक चॉकलेट अपनी सास के लिए भी लेते आओ ना, सिर्फ बच्चों के खिलौने लेके आएंगे। 10 रुपए की चॉकलेट लेने पे कौन सी मौत पड़ती है? फिर देखो सास तुम्हें अपनी बेटी बनाती है नहीं बनाती। फरमाया अदना सिद्दीक़हु व अक़सा अबा, ये क़यामत की निशानी है। अदना सिद्दीक़हु अक़सा अबा, दोस्त से यारी बढ़ाएंगे, बाप से दूरियां पैदा करेंगे। आज हम देख लें कि हमारी यारी दोस्ती बाशी अगर यारों से है और अब्बा से मेरे किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं है, बाप से मेरी लड़ाई और नाराजगी है, तो यह क़यामत की निशानी पूरी हो रही है। और मेरे दोस्तों, ये उस जबान की बात कर रहा हूं, उस पैगंबर की बात सुना रहा हूं जिस जबान पे कभी झूठ आया हो। ये उस सच्चे फर्द की बात कर रहा हूं जिसका सच्चा, यार अगर नऊज़ बिल्लाह नबुव्वत भी गलत बात करे तो फिर सच्चाई जमीन पर नाजिल ही नहीं। ये उस जबान की बात कर रहा हूं। आज क्या हाल है? आज में लोग मिलते हैं, कहते हैं अब्बा इनू हाल है, मैं ऐसे उन्नू निकल मैना, क्या बंदा पीऊ नल बह के वक्त जाया करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। आज तुम अपने अब्बा को ये कह रहे हो, जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, फिर तेरा बच्चा भी पैदा होगा तुझे कहेगा। हम एक महफिल में थे, एक शख्स ने अपने अब्बा को कहा, अब्बा आप गलत कह रहे हैं, अगर आपने इस तरह बात की मैं क्लाशनकोफ उठा के आपको फायर मारूंगा। हाथ पकड़ा मैंने उसका, मैंने कहा सुन भाई, तू तो कह रहा है मारूंगा, ये जो तेरा बेटा सुन रहा है ना, इसका वक्त आया है तुझे फायर मार देगा। तू तो सिर्फ इरादा कर रहा है, शर्म करो। अपने अब्बा से गुफ्तगू कर रहे हो। औसतु अब्बा बिल जन्ना, जन्नत का मजबूत तरीन दरवाजा वालिद को कहा गया है। वालिद के हुकूक हैं, सिर्फ मां के हुकूक के ऊपर बात करके बाप को रुलाने वालों कि मां के कदमों तले जन्नत है, उसके 3 हक है। ठीक है,
لیکن باپ کے حقوق بھی کسی سے کم نہیں ہے. ایک صحابی رب کے رسول کے دربار میں آئے, کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں نیکی کرتا ہوں اللہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ مجھے قیامت میں تو پتا چلے گا. کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مجھے پتا چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ سرکار دو عالم آمنہ کے در یتیم, محبوب رب العالمین, سید المرسلین, خاتم النبیین کی رحمت دو عالم پہ قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی ہاں میرے صحابی طریقہ ہے, دنیا میں موت سے پہلے پتہ چل جائے گا اللہ راضی ہے یا اللہ تجھ سے ناراض ہے. کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے, میرے پاک نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اپنے اور اپنے ابا کے تعلق کو دیکھ, وہ تجھ سے راضی تو تیرا اللہ تجھ سے راضی, وہ ناراض تو اللہ ناراض. دنیا کی باتیں, دنیاوی باتیں, کاروبار کی باتیں, لین دین کی باتیں, چوک چوراہے اور بازاری زبان یہ مساجد میں شروع ہو جائے گی. تو یہ دنیا کی باتوں کے لیے آج جگہ ہمیں اگر مسجد ملی ہے تو خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اس سے بچ جانا چاہیے ہم. اور آگے فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہ, جو قبیلے کا سربراہ ہوگا نا وہ فاسق اور فاجر ہوگا. قبیلے کا سربراہ وہی ہوگا, ہمارے قبیلے کا, ہماری سوسائٹی کا بڑا وہ ہے جو فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے. فاسق کہتے ہیں گناہگار ہے, فاجر کہتے ہیں کھلا گناہگار. وہ اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے, وہ کھل کے اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے تو وہ فاجر ہے. فاسق بھی اور فاجر بھی ہے, فجر کی طرح صبح کی طرح اعلانیہ بات کر رہا ہے. تو فرمایا اس طرح اگر قبیلوں کے سربراہوں کو چنو گے یہ قیامت کی نشانی ہے. اور فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, اور قوم کا لیڈر کمینہ انسان ہوگا. کمینے کا کیا مطلب؟ ارزل, ایک ہے ذلیل ایک ہے ارزل, اس میں تفضیل ہے. انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ, اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, سب سے بڑا ذلیل اور کمینہ شخص ہوگا جس کو کسی قسم کی کوئی آنی عزت جانی کی پرواہ نہیں ہوگی. بس میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو اتنا ہی جملہ بولوں گا, باقی آپ سمجھ جائیں کہ کس کو سربراہ چنا جائے گا. ہم اپنے وڈیرے کو, اپنے منتخب نمائندے کو دین کی بنیاد پہ چن رہے ہیں یا اس کی چودراہٹ کی بنیاد پہ چن رہے ہیں, یہ ہمارے لیے فیصلہ ہوگا, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان. اور فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, کسی کی عزت اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے عزتیں دینا سیکھو, اللہ نے فرمایا ہے بڑے کی عزت کرو, چھوٹے پہ شفقت کرو, علماء کا اکرام کرو, اس لیے نہیں. مخافت شرہ, اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے پیسے, اپنے مال, اپنی دولت, اپنے گھمنڈ, اپنے تکبر کی بنیاد پہ لوگوں سے عزتیں کراتا ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانی بن چکا ہے. وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ, فرمایا گانے والیاں عورتیں اور گانے کے آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے. میرے دوستو آج کیا کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. میں نے کہا کوئی مر جائے تو دو گویوں کو بلاؤ اور دیکھو اٹھ کے بیٹھتا ہے, روح کی غذا ہے. شرم نہیں آتی؟ یہ تمہاری جہنم کی سزا ہے. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر, حضور نے فرمایا یہ گانا دل میں ایسے نفاق اگائے گا جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے. میرے دوستو قیامت میں شیشے, یہ شیشے کا گلاس ہے, اس شیشے کو پگھال کے کان میں ڈالا جائے گا گانے سننے پر. کس بنیاد پہ گانا سن رہے ہیں, کس بنیاد پہ موسیقی کی باتیں ہیں؟ تمہارے لیے قرآن کم ہے, رسول اللہ کا فرمان کم ہے, شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر حمد اور نعت اور نظم کم ہے؟ آپ گانے کی ترتیب پہ شروع ہو گئے یار. وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ, یہ ظاہر ہو جائیں گے. اور آج لوگوں کے گھروں میں گٹار موجود ہے, لوگوں کے گھروں میں آلات موسیقی موجود. میں گھر میں گیا تو مجھے وہاں کے سربراہ کہنے لگے ہاں ماشاءاللہ ہمارا بیٹا ایسے نہیں سوتا جب تک ایک گانا ہم نے لگائیں, وہ سنتا ہے تب وہ بچہ سوتا ہے. اب میں کیا کہوں اس گھر میں کہ گئے تو تم کار میں اور واپس اخبار میں ہی آؤ گے, تو یہ حالت تو ہوگی. پھر ایسی ایسی چیزیں آج ظاہر ہو رہی ہیں کہ سگے بیٹے ملعون نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور مرتے مرتے ماں نے کہا میرا بیٹا جذباتی ہے, اس کو معاف کرنا, اس کو وقت پہ روٹی دینا. پھر یہ حالات تو آئیں گے.
پھر یہ حالت تو آئے گی کہ بوڑھے باپ کو وہ بے ایمان مار رہا ہے، کیوں؟ اسے پالا گیا، اسے تربیت نہیں دی گئی، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ موسیقیوں کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے۔ اور موسیقی اس طرح ہے میرے دوستو، شادی کے اوپر محفل موسیقینوں کہتے ہیں شادی تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے، اور شادی کیا ہے؟ خانہ آبادی ہے۔ تم موسیقی کر کے اللہ کو نافرمانی کر کے نعوذ باللہ اس شادی کو خانہ بربادی بنا رہے ہو۔ کچھ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی نہیں، ذرہ برابر بھی لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، کچھ سمجھتے تک بھی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اور میرے دوستو، رب کریم کے نبی کریم نے فرمایا وشربت الخمور، فرمایا شرابیں پی جائیں۔ خمور جمع ہے خمر کی، خمور کئی قسم کی شراب ہوگی، اور آج کئی قسموں کی شرابیں آ گئی، فلاں ملک کی، فلاں کمپنی کی، فلاں فلاں فلاں، یہ شرابیں آ گئی۔ شراب پی جائے گی۔ شراب پینا ایسے جیسے پیشاب پینا۔ پیشاب پینے کو ام الخبائث نہیں کہا گیا، شراب پینے کو ام الخبائث کہا گیا۔ کیا بنیاد پر شرابیں پی جا رہی ہیں؟ تو فرمایا شراب کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو لعن طعن کرتا پھرے گا۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ بے ایمان کوئی گستاخی رسالت کریں گے، کوئی گستاخ گستاخی صحابہ کریں گے، کوئی گستاخ گستاخی اہل بیت کریں گے، کوئی گستاخ اپنے بزرگوں کو اولیاء کو غلط کہیں گے۔ فرمایا اس طرح بعد والے پہلے والوں کی گستاخیاں کریں گے۔ لعن آخر هذه الامة اولها، امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو غلط کہے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں فرقہ واریت کی آگ بھڑک جائے گی۔ فرقہ واریت یہی ہے نا کہ میں اپنے بزرگوں پر عدم اعتماد کر لوں، اپنے بڑوں پر، اکابر پر، ماہرین شریعت، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، جن نے شریعت سمجھانے میں زندگیاں لگا دی ہیں، میں ان کو کہوں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میرے بزرگ میرے اکابر کچھ بھی نہیں ہے، نہ نبوت کی عزت، نہ صحابہ کی عزت، نہ اہل بیت کی عزت، نہ اولیاء کی عزت۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی۔ اور پھر فرمایا یہ 15ویں اور آخری نشانی۔ اب اللہ کے رسول نے نشانیاں بتا کر پھر نتیجہ، رزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ کیا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے؟ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، اے لوگوں انتظار کرنا تمہارے پہ سرخ آندیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا زمین میں دھسانا ہوگا، وَمَسْحًا شکلیں تبدیل کرنا ہوگا، وَقَذْفًا آسمان سے پتھروں کو برسنا ہوگا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ یہ نشانیاں، یہ علامتیں، یہ سزائیں تمہارے اوپر یوں پیدر پہ آئیں گی، كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، جیسے ایک تسبیح ہو اس کو ایک طرف سے کاٹ دو، دانے پیدر پہ گرتے ہیں، تمہارے اوپر عذابات پیدر پہ آئے۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے، یہ رسالت آپ کی بات ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان میں ہمیشہ سچ ہی سچ بولا، یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان پر اللہ کا پہرا ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جو اصدق الصادقین زبان ہے، جو اکرم الاکرمین زبان ہے، اور یہ وہ زبان ہے جس زبان نے کبھی جھوٹ بولا۔ اب ہمیں ڈیسیژن لینا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہماری پوزیشن کہاں ہے، ہمارا سٹیٹس کہاں ہے، ہم کہاں ٹھہرے ہیں۔ آج ہم ہر وہ غلط کام اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگا کے لنک آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سٹیٹس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ سٹیٹس کا ترجمہ کیا ہے؟ اسٹیٹس میری حیثیت کیا ہے؟ کیا تمہاری یہی حیثیت ہے کہ تم 4 گویوں کو اور 2 نمبر لوگوں کی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہو؟ تم تو محمدی ہو، تم تو رسول اللہ کے امتی ہو، تم تو خیر امت ہو، تم تو امت محمدیہ ہو، تم تو وہ امت ہو جن کے لیے امت کے انبیاء نے یہاں آنے کی دعائیں مانگی تھی۔ اور آج میرا اسٹیٹس یہ ہے، آج فیس بک پہ بیٹھ کے میں لڑکیوں کی تصویروں کو لائک کروں یا شیئر کروں تو فیس بک کا کیا مطلب ہے؟ کتابی چہرہ۔ آج اپنے چہرے کو حسین محجبین دل نشین دکھانے کے لیے فیشل کرا کر، فیس واش کرا کر، بہترین خوبصورت میک اپ کے ذریعے دنیا میں آ رہے ہو، اور اپنے اس کتابی چہرے کو ایسا بے ایمان بنا رکھا ہے کہ تمہارا پاسورڈ اگر کسی کو پتہ چل جائے تمہاری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے دجال، مسیح دجال، یہ کیا ہے؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا کردار کیا ہوگا؟ دجال آئے گا تو اس کا حشر نشر کیا ہوگا، یا وہ امت کے ساتھ کیا کرے گا؟
میرے پاک نبی نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی. تھکے تو نہیں آپ؟ تھکے ہیں؟ جیڑا تھکا ذرا ہاتھ چاہے. ادھے چہتے ہیں آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ جزاک اللہ. چلو میں اگلی بات شروع کر رہا ہوں کہ دجال کا ظہور کب ہوگا. میرے دوستو توجہ رکھنا, حضرت امام مہدی رحمہ اللہ پیدا ہوں گے. توجہ رکھنا, اپنے عقیدے کو سمجھو. امام مہدی پیدا ہوں گے, مدنی ہوں گے, ماں کا نام آمنہ ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, حسنی حسینی سید ہوں گے, اور حضرت امام حسن کی اولاد میں ان کا ابا ہوگا اور امام حسین کی اولاد میں ان کی اماں ہوگی. میرے پاک نبی کے شاگرد عظیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہو من ولد الحسن. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ امام مہدی میرے بیٹے حسن کی اولاد سے ہوں گے. وجہ بتا دو, سمجھے؟ وجہ بتا دو. کئی وجہ ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن ایک وجہ میں عوامی سمجھانے لگا ہوں, پبلکلی ریزن. وہ کیا ہے؟ امام مہدی تو پوری دنیا کے حکمران بن کے آئیں گے, یہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. کیا مطلب؟ ہاں لڑایا گیا تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ. پھر جب لڑانے والے لڑا چکے تھے تو پھر علی کا بیٹا اٹھا تھا جسے امام حسن کہتے ہیں, جس کو نبوت نے اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ لوگوں یہ میرا بیٹا حسن سردار کہلائے گا, یہ سید ہے. ان قریب وہ وقت آئے گا جب دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑ پڑیں گی اور بڑی عظیم جماعتیں ہوں گی, یہ ان میں صلح کر آئے گا. اے ظالمو, حضرت معاویہ اور حضرت علی کے خلاف بک بک کرنے والوں, پیغمبر نے انہیں لڑائی کے باوجود بھی من المسلمین فرمایا ہے, عظیم مہر فرمایا. یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. اور امام حسن صلح کرائیں گے, اور واقعی امام حسن نے صلح کرائی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صاف کاغذ پر مہر لگا کے دستخط کر کے دیے, حسن شرطیں تو بعد میں لکھنا, میری طرف سے تسلیم پہلے ہے. 10 سال امام حسن اس صلح کے بعد زندہ رہے, 20 سال حضرت امام حسین رہے حضرت معاویہ کی وفات تک. مجال کے ان بھائیوں میں کسی بھائی نے صلح کا انکار کیا. ظالم کہتے ہیں حضرت معاویہ نے صلح کی شرائط پوری نہیں کی تھی. ٹیڑھا منہ کر کے صحابی پہ بولنے والوں, اگر نہیں پوری کی تھی تو میرے حسن اور میرے حسین نے ان کے خلاف علم بغاوت کیوں بلند نہیں کیا تھا؟ کیا وہ نعوذ باللہ ڈرپوک تھے؟ نہیں, وہ بہادر ماں کے بیٹے تھے, بہادر باپ کے بیٹے تھے. انہیں بہادری فاطمہ الزہرا کی گود میں ملی تھی, انہیں شجاعت رسول اللہ کے گھر سے ملی تھی. انہوں نے دوش نبوت کی سواریاں کی ہیں. یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, تلوار کے ماہر ہیں, شجاع ہیں, دلیر ہیں, نڈر ہیں, بہادر ہیں. ان کی بہادری میں لا مثل لہ ولا مثال لہ, ان جیسا معاملہ نہیں ملتا. ہاں یہ وہ ہے جن کی وجہ سے آج نسل سادات زندہ ہے, جن کی وجہ سے آج نسل محمدی زندہ ہے. میرے پاک نبی کی خصوصیت ہے, لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلے گی, میرے پاک نبی کی نسل بیٹی سے چلی ہے. اس لیے بیٹیاں 4 ہیں, لیکن چوتھی کا نام فاطمہ ہونے کے باوجود لقب زہرا ہے, کیونکہ زہرا فلاور پھول کو کہتے ہیں, پھول سے خوشبو بھی کرتی ہے. حضرت فاطمہ سے نسل محمد ہی چلی ہے. یہ تو وہ شہزادے ہیں, انہوں نے تو صلح برقرار رکھی آخر تک. انہیں تو نہیں پتا چلا کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے دغا کیا اور 1400 سال کے بعد کوئی غلیظ زبان اٹھ کے کہہ دے اجی حضرت معاویہ نے ایسے کیا, اور تجھے تیرے باپ نے بتایا ہے. امام حسن تو صلح پہ راضی, امام حسین تو راضی. تو امام حسن نے اپنی حکومت چھوڑی تھی. سنیں تو کیا ہوگا, اللہ اس کی نسل سے امام مہدی کو پیدا کریں گے, کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہوگا. اے حسن, کل تو نے امت کو ایک کرنے کے لیے حکومت قربان کی تھی, آج ہم تیری نسل کو پوری دنیا کی حکومت عطا کریں. انہو من ولد الحسن, یہ امام مہدی پیدا ہوں گے, مکہ مکرمہ میں آئیں گے, پہچانے جائیں گے. 40 ابدالوں کی جماعت طواف میں ان کو پہچانے گی, اور اس کے بعد حضرت امام مہدی 9 سال گزاریں گے. 9واں سال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. میں بات حضرت عیسیٰ کی کر رہا ہوں, میرا عنوان حضرت مہدی نہیں ہے, لیکن میں صرف ترتیب سمجھا رہا ہوں. 9 سال جب حضرت
مہدی کو گزریں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال کی عمر میں پہچانے جائیں گے. ایک کم 50 سال عمر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ایک روایت ہے 40 سال کی عمر میں پہچانے جائیں گے. 7 سال عمر زیادہ بڑھے گی، یعنی 47 ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 2 سال ان کے ساتھ اکٹھا کام کریں گے. پھر 49 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی فوت ہو جائیں گے. آگے حضرت عیسیٰ نے امت کو چلانا ہے، حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے. نئے نبی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تب بھی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نئے نبی نہیں ہیں، پرانے نبی ہیں. تو یہ دونوں روایات ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کتنے عرصے میں آئیں گے؟ فرمایا اس وقت آئیں گے جب امام مہدی نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہوگا اور ملک شام میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی ہوگی، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور کیسے نازل ہوں گے؟ فرمایا گیا یوں نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھے ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے تازہ غسل کر کے تشریف لائے ہیں. مینارہ جامع مسجد اموی دمشق، کیپٹل آف دا سیریا یعنی شام کے دارالخلافہ کی جامع مسجد اموی کے مینارے پہ اتریں گے اور وہاں سے ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی. حضور نے فرمایا انہیں اتارا جائے گا. یہ ایک ایک نشانیاں فرمان نبوت سے ہیں، یہ القوال نبوت سے ہیں. فرمایا سیڑھی لگے وہ آئیں گے، اور وہ آئیں گے تو امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. یعنی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائیں گے امامت کرو، باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی اور افضلیت کے درجے میں ہے، لیکن امت محمدیہ کی شان ہے کہ امام مہدی کو امامت کرائیں گے. میں نے یہاں ایک عقیدہ بتایا کہ باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ کوئی امتی نبی سے افضل ہو جاتا ہے، جی نہیں. اسی لیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے فرد کے لیے جو اس امت کا پہلا مسلمان ہے، اس کے لیے بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اجی اہل سنت والجماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھواتے ہیں، اس لیے انہوں نے تو امام مہدی کو حضرت عیسیٰ سے افضل سمجھ لیا. میں کہا جی نہیں، یہ تو نبوت کی وجہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، ورنہ افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، امتی بھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی. کیوں ہوگی؟ کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ مسیح دجال کا قتل ہوگا. اب وہ مسیح دجال کون ہے جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا؟ اب توجہ رکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال سے لڑنے آئیں گے. دجال کون ہے؟ آؤ میں رسالت میں آپ کا فرمان سنن ترمذی سے پڑھ رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، نام ان کا سیدنا نفیع بن حارث الثقفی الطائفی ہے رضی اللہ عنہ. ابو بکر اور ہے، ابو بکرہ اور ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو طائف کے رہنے والے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو حضور پاک جس اونٹنی پہ سوار تھے اس اونٹنی کی مہار اس صحابی کے ہاتھ میں تھی اور یہ 5 گھنٹے تک اس اونٹنی کو تھامے ٹھہرے رہے. یہ وہ صحابی ہیں. اور حضور کا ایک تفصیلی خطبہ ہے حجۃ الوداع، چارٹر ہے، چارٹر آف پیس ہے دنیا کے لیے، ایک امن کی تعلیمات پہ. تو وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دجال کیسے پیدا ہوا؟ فرمایا یمکث ابو الدجال و امہ 30 عاما لا یولد لهما ولد ثم یولد لهما غلام اعور اضر شیء واقله منفعه. فرمایا 30 سال تک دجال کے ماں اور دجال کے باپ کی اولاد نہ ہوئی. 30 سال بعد بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹا دجال ہے، اور وہ دجال وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نقصان دے گا، فائدہ کم دے گا، اور وہ کانا ہوگا. اتنا کھول کے حضور نے کیوں فرمایا؟ کانا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، آگے روایات آتی ہیں وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. ایک ایک چیز اتنی واضح کیوں فرمائی؟ فرماتے کئی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، عقیدہ توحید کے خلاف بولے گا، تو حضور پاک علیہ السلام عقیدہ توحید کی عظمت بتانے کے لیے ایک ایک چیز کھول رہے ہیں کہ وہ کانا ہوگا، وہ کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا. تمہارا رب کانا بھی نہیں ہے، بے ایمان بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، کسی کا بیٹا بھی نہیں. عقیدہ توحید کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو سینسٹیوٹی کو بیان کرنے کے لیے، حساسیت کو بیان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بات فرمائی. اب دجال یہ پچھلی امتوں میں کسی کی اولاد تھا،
بہت سے انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کی اور سے ڈرایا ہے، یہ ہماری امت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت سے آیا۔ اب اگلی حدیث ایک اور پڑھنے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری سے ہے۔ یہ حدیث پاک نبی علیہ السلام کی حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ چلو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو کانے دجال سے ڈرایا ہے۔ اے لوگوں، وہ دجال کانا ہوگا، وہ تمہارا رب نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کے ماتھے میں کافر لکھا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اتنی وضاحت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک جملہ مزید بھی فرمایا، ممسوح العین کے لفظ ہیں، یہ ملا علی قاری نے اس پہ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ تو غائب ہوگی اور ایک آنکھ عیبدار ہوگی، دونوں آنکھوں پر اعور کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے دائیں آنکھ، ایک حدیث میں بائیں آنکھ، فرمایا دونوں آنکھیں متاثر ہوں گی، ایک آنکھ غائب ہوگی، ایک آنکھ کانی ہوگی، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اور وہ کافر یا کافا الف را یا کافر، یہ اس کے چہرے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نشانی ہوگی، اور یہ دجال ہوگا اور اس دجال کا یہ معاملہ چلے گا۔ اچھا، پھر اس دجال سے بچاؤ کی کیا ترتیب ہے؟ اس دجال سے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما، واعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے نجات عطا فرما، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ موت اور حیات کے تمام تکالیف سے، اس معاملات سے ہمیں فتنوں سے نجات عطا فرما۔ تو حضور کی دعاؤں میں ایک دعا دجال سے بچنے کے لیے بھی ہے کہ دجال سے اپنا بچاؤ کر لو اور دجال سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اچھا، ایک اور روایت مزید بھی ہے کہ دجال سے بچاؤ کی ترتیب کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، سورۃ الکہف کی تلاوت ہوگی ہر جمعے کو تو انشاءاللہ تم دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اگر اگلے جمعے تک دجال نکل آیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ صبح نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لو، دن کی حاجتیں پوری، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لو، رزق چھن چھن کے برسے گا، عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ لو، قبر کے عذاب سے بچو گے، جمعے میں سورۃ کہف پڑھ لو، اگلے جمعے تک دجال سے بچو۔ اور اس سے بھی آسان بات کر رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے من اول 10 آیات، فرمایا اگر کسی کو پوری سورت کہف پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، فرمایا سورت کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لے تو یہ شخص اس کی برکت سے دجال سے محفوظ ہے۔ صرف 10 آیات، پہلے رکوع کی بات ہوگی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے اپنی اماں جان کی بات یاد آئی۔ ہماری والدہ بھی سیدہ تھیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ہاشمی سیدہ، امام حسین کی اولاد۔ اماں جان مجھے فرماتی تھی، میں چھوٹا تھا اس وقت سورت کہف نہیں پڑھی تھی میں نے، تو اماں نے مجھے پہلا اور آخری رکوع سورت کہف کا یاد کرایا اور مجھے کہا بیٹا جمعے والے دن پہلا اور آخری پڑھ لیا کر۔ میں بڑا عرصہ پڑھتا رہا پہلا اور آخری، پہلا اور آخری، اور ادھر سے یہ حدیث سنتا جی پوری سورت کہف پڑھنی چاہیے تو 12 رکوع کی ہے، اچھا 12 رکوع پڑھوں یا 1 رکوع پڑھوں؟ تو بعد میں یہ روایت آئی کہ اس میں ایک گنجائش یہ بھی موجود ہے کہ یہ 10 آیات پڑھ لی جائیں تو اس کے بعد بھی بندہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ تو کریں گے نہیں کریں گے؟ دجال کے ساتھ معاملات چلیں گے اور دجال کے معاملات آگے ہوں گے تو اس دجال سے بچنے کے لیے ترتیبیں کیا ہوں گی؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک پوری تفصیلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے، صحابیہ، پیغمبر کی صحابیہ راوی ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں، اب توجہ رکھنا۔ تقریباً 2 رکوع کی حدیث ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، لیکن میں ترجمہ ماحصل کے طور پہ سمجھایا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن وباب اشراط الساعہ، باب قصۃ الجساسیہ، حدیث نمبر 2942، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے کے اعلان کو سنا، فرمایا الصلاۃ جامعہ، اے لوگوں نماز بھی ہے اور جمع ہو جاؤ، جماعت تیار ہے۔ یہ سن کے سب مسجد کی طرف گئے تو میں بھی عورتوں کی صف میں بالکل جا کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک کونے میں نماز ادا کی۔ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، رسول اللہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت حضور پاک کے چہرے پر
हंसी थी, रसूलुल्लाह के चेहरे पे तबस्सुम था, रसूलुल्लाह के चेहरे पे खुशी की लहरें दौड़ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के अंदाज में मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और इरशाद फरमाने लगे, लोगों, हर शख्स जिस जगह नमाज पढ़ चुका है अपनी अपनी जगह पे बैठा रहे, मैं कुछ गुफ्तगू करने लगा हूं, मेरी गुफ्तगू को सुनो। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो सब ने यक जुबान होकर कहा, जी बिल्कुल या रसूल अल्लाह। तो फिर हुजूर ने पूछा, लोगों तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ जमा क्यों किया है? सबने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है, आपने हमें यहाँ जमा क्यों किया? हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें इसलिए जमा नहीं कर रहा कि तुम्हें कोई खुशी की आयात सुनाऊं या तुम्हें डराने के लिए रिवायात सुनाऊं, इसलिए नहीं जमा किया, बल्कि मैं तुम्हें एक वाकया सुनाने लगा हूं। एक ईसाई शख्स को जानते हो जिसका नाम तमीम दारी था? का जी हाँ, का वो सहाबी बना, मुसलमान हुआ। का जी हाँ, का उसने आज अपने सफर की कारगुजारी सुनाई है, अपने सफर की बात सुनाई है, वो बात मैं तुम तक सुनाने लगा हो। मुल्तान के गयूरों, कान की खिड़की खोल के दिल तक इस हदीस से पाक को रास्ता देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बात देखी है तो मैंने सोचा मैं तुम्हें वो बात सुना दूं। क्यों? है ईसाई था, मुसलमान हुआ और बात वो कर रहा है जो मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूं। साहबा ने कहा, रसूलल्लाह वो कौन सी? फरमाया दज्जाल के मुताल्लिक। का क्या हुआ? फरमाया ये हुआ कि तमीमदारी कहते हैं कि मैं अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ और कबीले लख्म और जुजाम के 30 बंदों के साथ एक दरियाई जहाज में यानी दरियाई किश्ती में सवार हुआ। 1 माह तक हम समंदर की मौजों में मसरूफ रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हम अपने रास्ते पे नहीं चल सकते थे, समंदर अपनी तुग़यानी पे हावी था। एक दिन ऐसा हुआ कि आसमान में सुबह का वक्त था और गुरूब आफ्ताब, हम सवारियों में मशगूल रहे, फिर ये वक्त गुरूब आफ्ताब पे बदला तो फिर इन मौजों ने हमें एक जजीरे में पहुंचा दिया। वो जजीरा नुमा एक छोटी सी जगह थी, हम वहां दाखिल हुए और हमने देखा एक अजीब शय है, उसके जिस्म पे बाल है, पता नहीं इंसान है या पता नहीं जानवर है, और इतने बाल हैं, उसका जो अगला हिस्सा है वो पिछला लगता है, जो पिछला हिस्सा है वो भी पिछला लगता है, आगे पीछे का समझ नहीं आ रही, फ्रंट बैक में पता नहीं चल रहा ये इंसान है, जिन है, जानवर है, क्या बला है, और वो बालों में है और वो बाल हटा के बातें भी कर रहा है और हमें कहते हैं, ओए कहां आ गए हो, ओए तुम्हारे लिए बर्बादी, इस तरह हमसे बात कर रहा है। कहते हैं बड़े हैरान हुए, हमने उसे कहा तेरे लिए बर्बादी, ओए तू क्या मुसीबत है, हमें क्या डरा रहा है, क्या बात कर रहा है, हम अरब लोग हैं, हम फला जगह से आए हैं, इधर तो हम इन समुद्री मौजों की वजह से, तुग़यानी की वजह से यहाँ पहुंचे, हमें कोई तुम्हारे इलाके से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, आपका तारुफ हो गया, आओ जरा आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुमसे एक बात करने लगा हूं। उन्होंने कहा वाह क्या बात है? उसने कहा जरा आओ तो सही। कहते वो चलने लगा, हमें अंदाजा हुआ ये तो खबीस किस्म का जिन है, ये इंसान नहीं है, और वाकई वो कोई खबीस जिन था। कहते वो हमें लेकर एक जगह गया, एक गिरजा नुमा जगह बनी हुई थी, वो हमें वहां ले गया। हम जब उसके अंदर दाखिल हुए, तमीम दारी फरमा रहे हैं, जो फरमान हुजूर का है, फरमाया तमीम ने मुझे बताया, हम वहां दाखिल हुए, एक बड़ा मोटा तोसा आदमी वहां मौजूद था, इंतहाई खौफनाक हालत थी, इंतहाई दहशतनाक उसकी शक्ल थी, बड़ा अजीब किस्म की उसकी शक्ल और शबाहत थी। हमने इंसानों में इस जैसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी नहीं देखी थी, हमने इस जैसा कदो कामत जिस्म जिसामत वाला बंदा पहले नहीं देखा था, वो निहायत खौफनाक किस्म की शक्ल रखता था। तो कहते हम बहुत परेशान हुए कि ये कौन बंदा है और यहाँ कैसे आ गया और इसका मामला इधर कहाँ है। तो कहते हम परेशान हुए, जिस वक्त हम परेशान हो गए तो हमने देखा कि वो शख्स इधर आ रहा है और आते हुए वो आदमी हमसे कुछ जुमला कहने लगा, लेकिन वो बंधा हुआ था एक उसके अंदर क्या नाम है वो जंजीरों के अंदर बंधा हुआ था, और उसकी जंजीरें उसकी गर्दन से उसके घुटनों तक, फिर घुटनों से उसके टखनों तक वो बंधी हुई सारी की सारी थी। और हम देखते रहे कि ये बंदा कौन है और हमसे क्या बातें कर रहा है। ये इस तरह आगे हो
پیچھے ہو اپنے آپ کو جھٹکے دیتے ہوئے وہ کہنے لگا کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہم نے تو کہا یہ خاتون شکل کی جو یہ چیز ہے یہ ہمیں یہاں لائی ہے. تو اس عورت نے اپنا تعارف کرایا, انا جساسا, میں ایک جاسوس ہوں اور اس کی جاسوس ہوں, میں تمہیں اس کے پاس لانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں. تو پھر وہ ہمیں کہنے لگا اے بربادی ہو تمہارے لیے, مجھے خبر دو کہاں کے ہو؟ کہتے ہم نے بتایا ہم عرب کے ہیں, فلاں کے ہیں. تو ہماری پوری ہسٹری جانتا تھا. وہ ہم سے کہنے لگا کس عرب کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا فلاں قبیلے کے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اپنے علاقے کے بارے میں بتاؤ گے؟ ہم نے پوچھا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بیسان کا باغ تمہارے ایریا میں قریب ہے؟ انہوں نے کہا جی جی, بیسان کا ایک بہت بڑا باغ ہے, وہ تو مشہور باغ ہے. اس نے کہا بتاؤ وہ باغ کے جو درخت ہیں وہ پھل دے رہے ہیں؟ یہ کہنے لگے جی ہاں وہ پھل دے رہے ہیں. اس نے بڑے اکڑ کے کہا ان قریب وہ وقت آئے گا یہ درخت سارے بانجھ ہو جائیں گے, پھل نہیں دیں گے. پھر اس نے کہا, انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوگا لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے, اس کے پھل جاری ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں بحیرہ تبریہ ہے؟ تبریہ کا ایک چھوٹا سمندر وہ بہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ بہ رہا ہے, اس میں پانی موجود ہے. اس نے کہا کتنا پانی ہے؟ انہوں نے کہا بڑا کثیر پانی ہے, بہت زیادہ تلاطم خیز پانی ہے. وہ کہنے لگا اچھا سن لو, ایک وقت آئے گا جب وہ سارا پانی خشک ہو جائے گا اور ادھر کچھ بھی پانی کا نہیں رہے گا. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات کر رہا, وہ تو چھوٹا سمندر کہلاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ ختم ہو جائے گا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا, کہا یہ بتاؤ چشمہ زغر, چشمہ زغر, زغر کا ایک چشمہ ہے, اس کا پانی بھی ہے اور اس کے قریب لوگ اپنی کھیتوں میں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں چشمہ زغر میں بڑا پانی ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, وہاں پر اپنی فصلیں بھی کاشت کرتے ہیں, وہ تو وہاں پر ہے. اس نے کہا اچھا ان قریب وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا, وہ کھیتی باڑی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ چیز وہاں پر ہو کے رہے گی. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوگا. کہا اچھا ایک اور بات بتاؤ, ایک نبی آنا تھا وہ امی امت کا نبی تھا, کیا امی امت کا نبی امت محمدیہ اس امت کے نبی آ گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں وہ نبی آ گئے ہیں, وہ مکہ مکرمہ میں تھے پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں. اس نبی کی آمد یہ مدینہ طیبہ میں ہو گئی. کہا مدینہ کا کیا نام؟ کہا یثرب. کہا اچھا یثرب میں وہ نبی پہنچ گیا؟ کہا جی ہاں پہنچ گیا. کہا بتاؤ اس نبی کے ساتھ اس کی قوم کا کچھ معاملہ پیش ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں قوم اور اس میں جنگیں ہوئی ہیں, بدر ہوئی ہے, احد ہوئی ہے, خندق ہوئی ہے, کئی جنگیں ہوئی ہیں. کہا پھر پوری قوم نے اس نبی کی بات مانی ہے یا اس سے جھگڑے ہیں؟ کہا نہیں پھر قوم نے بات تو نہیں مانی, جنگیں ہوئی لیکن آخر میں قوم مطیع ہو گئی, فرما بردار ہو گئی. وہ قوم جو باقی بچی تھی اس نے اطاعت قبول کر لی. تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں ان بچی کچی عرب قوم کے لیے بھلائی تو یہی ہوگی کہ وہ اس امی امت کے نبی کی بات کو فالو کرتے رہیں اور اس کی اطاعت میں ان کے لیے بہتری ہوگی. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم سے تو ایک ایک چیز پوچھ رہا, بتا تو کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تمہیں اپنا انٹروڈکشن اپنا تعارف کرانے لگا ہوں. انا مسیح الدجال, میں مسیح الدجال ہوں اور میں وہ ہوں جب میں نکلوں گا اور مجھے اجازت ملے گی تو میں زمین پہ یوں گھوموں گا جیسے چٹکی میں بندر گھومتا ہے. میں پوری زمین کا وزٹ کر لوں گا, پوری زمین پہ گھوموں گا, یہاں آؤں گا اور نکل کے آؤں گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ میرے اوپر 2 بستیوں میں جانا حرام ہے. انہوں نے پوچھا وہ 2 بستیاں کون سی ہے؟ اس نے کہا ایک بستی کا نام مکہ ہے اور ایک اسی یثرب جسے تم مدینہ کہہ رہے ہو, میں اس میں نہیں جا سکوں گا, باقی ہر جگہ میں جاؤں گا اور 40 دن میں پوری زمین کا وزٹ کر لوں گا. لیکن مکہ اور مدینہ کی جو بستیاں ہیں وہاں پر میرا دخول حرام ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ پہنچے, نبی علیہ السلام نے خوشی میں آ کے اپنے عصا کو اٹھایا اور عصا منبر پہ مارا اور فرمایا لوگو یہ طیبہ ہے, یہ مدینہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی بات میں نے تمہیں بتائی تھی. آج یہ شخص عیسائی مذہب سب کا رکھنے والا تھا, یہ وہاں گیا, اس کی ملاقات ہوئی, جو جو خبر میں نے تمہیں دی تھی یہ وہاں سے خبر لے کر آئے ہیں. بتاؤ لوگوں جو میں نے تمہیں بتایا یہ وہی بات ہے یا نہیں ہے؟
सब सहाबा ने बैक जुबान होके कहा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त कैस फरमाती हैं, सब ने एक जुबान होके कहा, या रसूल अल्लाह, आपने सच बताया, जो आपने बताया था वही ये लोग बता रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, सुनो, शाम और यमन की जंगल की बात नहीं कर रहा, मशरक की बात कर रहा हूं। फिर हुजूर ने मशरक की तरफ इशारा करके फरमाया, यहां से दज्जाल आएगा और दज्जाली फितने आएंगे। ये मैं सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूं, इसे एक्सेप्ट करना होगा, इसे हमारे नबी ने खबर दी है और हमें बताई है। और आखिर में नबी पाक तो जोश में आके, इन्नहा तय्यबा हाज़िही मदीना, फरमाए ये जगह है, ये मदीना है, ये पाकीज़ा जगह। इससे आगे भी तफसील है। कहते हैं जब दज्जाल आएगा मदीना के बाउंड्रीज पे ठहरेगा और उस वक्त मदीना की जमीन पे 3 ज़लज़ले आएंगे वक्फे वक्फे से, 3 ज़लज़ले। वो हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने कोड़ा मार के कहा था, मदीना की जमीन तुझ पे ज़लज़ला, क्या उमर ने तेरे ऊपर नाइंसाफी की है? फुरात के किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए तो उमर उसकी फिक्र करते हैं, तू जमीन हिल रही है। कहते हैं वो ज़लज़ले रुक गए। आज मदीना की जमीन पे कहते हैं उस वक्त जब दज्जाल आएगा 3 ज़लज़ले आएंगे। क्यों आएंगे? कि जो कच्चे ईमान वाले होंगे वो मदीना छोड़ के भाग जाएंगे। ये भी मेरे पाक नबी ने यहां इतनी हमें बात समझाई है। मदीना मदीना है, अल्लाह हम सबको मदीना अता फरमा, अल्लाह में मदीने की मौत अता फरमा, मदीने की कब्र अता फरमा, जन्नतुल बकी का मकाम अता फरमाए, हमें और हमारी नस्लों समेत अता फरमाए। कल क़यामत में डायरेक्ट रसूलुल्लाह की सिफारिश के मुस्तहिक बन जाए। मेरे दोस्तों, तो फरमाया जो रह जाएंगे वही बच जाएंगे दज्जाल। और फिर अगली रिवायात है, चलो मैं खुलासा समझा देता हूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि लोगों दज्जाल आएगा, वो रब होने का दावा करेगा, एक तरफ अपनी जन्नत बनाएगा, एक तरफ जहन्नम बनाएगा। फरमाया दरअसल उसकी जन्नत जहन्नम होगी, उसकी जहन्नम जन्नत होगी। और तुम में किसी को गिरना पड़े तो उसकी जहन्नम में गिरना, वहां मीठे चश्मे होंगे और पाकीज़ा जगह होगी। मेरे पाक नबी ने फरमाया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे और हजरत ईसा आएंगे और दज्जाल से हजरत ईसा की लड़ाई आएगी। इमाम महदी फौत हो चुके होंगे उसमें, दज्जाल से हजरत ईसा की लड़ाई आएगी। और कैसे आएगी? फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो ऐसे घुलेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है, और वो दौड़ेगा और हजरत ईसा पहुंचेंगे। लुद सिटी होगा, लुद शहर होगा, उसके दरवाजे पे जाके हजरत ईसा उसे दबोच लेंगे और वहीं पे उसको कत्ल करेंगे। युक्तलु अला बाब लुद, ये लुद इसराइल का शहर है। पुराने जमाने में जो कहा गया बाब लुद शहर का दरवाजा, पुराने जमाने में शहर के दरवाजे दरवाजे होते थे। जदीद जबान में समझाने के लिए कहता हूं, ठीक है तो अल्लाह कबूल करे, गलत है तो अल्लाह माफ करे। आजकल शहर के दरवाजे वो नहीं रहे जिसको हम आजकल दरवाजा कह देते हैं, फसील वाला दरवाजा। आजकल शहर का दरवाजा एयरपोर्ट बन चुका है। किसी शहर में दाखिले के लिए वहां का एयरपोर्ट, वहां का डोर ऑफ सिटी होता है, वो शहर का दरवाजा है। हो सकता है दज्जाल का कोई खुसूसी चार्टर तैयारा लुद के एयरपोर्ट पे मौजूद हो और वो भागना चाहे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पकड़ ले। मैंने तो गूगल मैप पे सर्च किया है, लुद बहुत बड़ा सिटी है और उसका एयरपोर्ट भी है। हजरत उसका एयरपोर्ट बन चुका है, आप देख लें गूगल मैप पे, आप खुद सर्च कर लें। लुद में तो एयरपोर्ट मौजूद है। बिन गोरियान एयरपोर्ट तो चलो इसराइल का अपना है, लुद का अलग एयरपोर्ट है। तो मैंने कहा बनाए जितना बनाना है, इसी जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल करना है। तो दज्जाल के फितने हैं, दज्जाल की कई बातें हैं मेरे दोस्तों, कई तफासील है। मैं किल्लत वक्त पर खुलासा देते हुए अपनी बात को यहाँ इख्तिताम पजीर करने लगा हूँ। अल्लाह पाक आपको और हमें क़यामत की निशानियों से भी सबक की तौफीक अता फरमाए।